मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब और होम मिनिस्टर ज़िया हुसैन लंजार साहब भी यहाँ पे साथ तशरीफ़ आवर हैं। आज जैसा कि आपके इल्म में है कि जो अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या लियारी में हुआ, जिसके ज़रिए 27 मासूम जानों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पूरा सूबा, पूरी पाकिस्तानी कौम और मैं समझता हूँ कि हम सब एज हुकूमत के नुमाइंदे होकर सब गमज़दा हैं और इस दुख की घड़ी में उनके लवाहिकीन के साथ उस गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला साहब ने आज एक अहम इजलास वज़ीर आला हाउस में तलब किया, जिसका कल वो ख़ुद ज़िक्र भी कर चुके थे वज़ीर आला साहब, और उन्होंने बहुत सख्त किस्म का जो नोटिस वो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इस पे लिया है। और उस नोटिस का मकसद यही है कि जो भी इस पूरे वाक़े में जिनकी कोताही है, जिन्होंने अपने फ़राइज़ जो उनकी ड्यूटी के हिसाब से नहीं सर अंजाम दिए या अंजाम दिए भी सही तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई हो, जिस पे मैं सईद गनी साहब को दूंगा माइक के, वो उस पर तफसीलात बताएं। लेकिन चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलव्वस, जिनकी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है, और वज़ीर आला साहब ने ये भी अहकामात जारी किए जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलव्वस है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो ये बहुत ही अहम चीज़ें थी, ताकि उसका मकसद ये था कि जी, और उसको 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब उस कमेटी का दायरा भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिसमें कमिश्नर के लिए और इस जो बिल्डिंग्स हैं वो मज़ीद तफसीलात सईद गनी साहब जैसे ही कमेटी रिपोर्ट दे तो एक रूथलेस किस्म का एक्शन होगा, और आइंदा के लिए जो लाए अमल है, क्योंकि और भी बिल्डिंग्स हैं, फौरी तौर पर सख्त जैसे ही कमेटी रिपोर्ट दे तो एक रूथलेस किस्म का एक्शन होगा, और आइंदा के लिए जो लाए अमल है, क्योंकि और भी बिल्डिंग्स हैं, फिर वो मज़ीद तफसीलात सईद गनी साहब आपको बताएंगे। लेकिन ये आज अहम फैसला चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है। अब मैं सईद गनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे बात करें। कुछ आउटलाइन तो आपको शजीद साहब ने बताई है, इसमें मैं थोड़ी और इसकी वजाहत कर दूं कि मैंने जो अफसरान सस्पेंड किए थे वो जो इस वक्त उस इलाके में तैनात थे, जिसमें डायरेक्टर भी थे, डिप्टी डायरेक्टर भी थे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी थे। लेकिन आज ये फैसला हुआ कि 2022 में जब पहली मर्तबा इस इमारत का सर्वे हुआ और जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया कि ये ख़तरनाक इमारतों में शामिल है, 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं, उन सब की निशानदेही करने के बाद उनको भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। और जिस FIR का तस्करा शजीद मेमन साहब ने किया है, उसमें अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो कमेटी बनाई गई है, एक तो वो कमेटी है जो इस इमारत कमेटी को हेड करेंगे और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। उसके साथ साथ कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं,
ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے تاکہ ان عمارتوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر صاحب کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ کراچی میں جو 588 عمارتیں جن کو خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے، 2 ہفتوں کے اندر اندر ان عمارتوں کی اسسمنٹ کر کے ان کو کیٹیگرائز کر کے پوری تفصیلات وہ فراہم کریں گے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان میں سے کون سی عمارتیں ہیں جو فوری طور پر گرانے کے قابل ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن کو اگر میجر ریپیئر کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کمشنر صاحب نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان عمارتوں میں کتنے یونٹس ہیں، کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے ان یونٹس کے مالک ہیں، کتنے لوگ پگڑی کے سسٹم کے تحت ہیں، کتنے کرایہ دار ہیں، وہ ساری تفصیل بھی وہ فراہم کریں گے تاکہ ان لوگوں کی جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے کہ ان کو دوبارہ ہم کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ، وہ کام بھی ہم اس میں کر سکیں۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی، چونکہ ظاہر ہے کہ جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے لیکن وہ بہت غریب لوگ ہیں اور وہ اس وقت بے گھر بھی ہیں، تو فوری طور پر ان کو یہ امداد دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا کوئی رہنے کا کھانے پر پرسن 1 ملین سر جی 10 لاکھ روپے ایک فرد کے حساب سے جو ہے وہ ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ جو شدید صاحب نے ذکر آپ کو کر دیا ہے کہ ڈی جی صاحب کو ریموو کر دیا گیا ہے، کوئی نیا ڈی جی جو ہے بلڈنگ کنٹرول کا آئے گا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں FIR درج ہوں گی، اگر اس میں ڈی جی کی بھی کوئی نیگلیجنس ہوئی تو ان کو بھی FIR میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ مکمل معطل کر دیا گیا ہے، ذرا ریموو بھی ہو گئے ہیں، معطل بھی ہو گئے، ہٹ گئے ہیں، کوئی نیا ڈی جی آئے گا۔ لیکن میں نے ان ایڈیشن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو افسران 2022 سے لے کے، چونکہ 2022 میں بھی یہی ڈی جی تھے اس وقت بھی جب یہ سروے ہوا تھا اس عمارت کا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ڈی جی کا رول کیا بنتا ہے، کہ کیا وہاں تک ان کی کوئی ذمہ داری جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ تو جو ذمہ داری کا تعین کرنے کا کام ہو رہا ہے اس میں اگر کہیں ڈی جی کی طرف سے بھی کوئی کرمنل نیگلیجنس ثابت ہوئی یا سامنے آئی تو اس FIR میں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کا نام بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں کہ کراچی میں تو یہ 588 عمارتیں ہیں، لیکن ان 588 عمارتوں کو شامل کر کے پورے صوبہ سندھ میں کوئی 740 کے قریب جو ہے عمارتیں ہیں جن کو ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ان تمام عمارتوں کے لیے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو تو SBCA فالو کرتا ہے کہ ان کو نوٹسز ایشو کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان بلڈنگوں پر بڑے بڑے بینرز آویزاں کیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر باقاعدہ میگا فون کے ذریعے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ عمارتیں خالی کریں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، یہ کام ان کا کرنے کا ہے، لیکن یہ کام کر کے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی کسی بھی عمارت میں جہاں یہ سارے تقاضے پورے کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رہ رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار اس کا ضرور ہے۔ تو ہمارا یہ سمجھنا ہے، آج کی میٹنگ میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہاں تک کام کر کے لوگ اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں، ان عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ اقدامات کرنا ضروری ہے۔ اس میں ابھی فردر بھی چونکہ ہم اس پہ پہلے بھی کام کر رہے تھے، لا منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، جو میں نے شاید اسمبلی میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم جو بلڈنگ کنٹرول کا قانون ہے اس کے اندر ترامیم کے ذریعے کچھ سختیاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے۔ اس پر کچھ ہمارا پہلا ڈرافٹ بنا بھی ہے جو ہم نے اسٹیک ہولڈر سے شیئر بھی کیا ہے، مزید اس میں شاید کچھ اور چیزیں بھی اس واقعے کو سامنے رکھ کر کرنی پڑیں گی، وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ابھی ہم اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کس انداز میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کردار رکھ سکتے ہیں، جو ہمارے میونسپل ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، ان کا کیا رول اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور کیا قانون کے ذریعے ان کے اوپر کوئی کرمنل افینسز جو ہیں ان کے لیے لگائے جائیں کہ جو لوگ یہ عمارتیں بناتے ہیں، مثال کے طور پر یہ عمارت 50 سال 45 سال پہلے بنی تھی، لیکن اگر
اس وقت یہ قوانین اس قسم کے سخت ہوتے. آج ہم کر لیں تو آج جو عمارتیں بن رہی ہیں تو شاید ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو لوگ آج ان جرائم میں یا غیر قانونی کام میں ملوث ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی عمارت اگر 50 سال کے بعد جا کے ڈیمیج ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, جو بنانے والا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے, تو وقت گزر جاتا ہے, ہم صرف جو ہے وہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں. تو ہم نے اس میں کچھ پروپوزلز ہمارے ہیں لیکن وہ اس وقت میں سامنے نہیں رکھوں گا, لیکن چونکہ ہم اس پہ سیریسلی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے, جس میں چیف سیکرٹری صاحب ہوں گے, میں ہوں گا, ہمارے لا منسٹر صاحب ہوں گے اور میئر کراچی جو ہے اس میں شامل ہوں گے, تاکہ ہم اس میں کوئی کمپریہنسو جو امینڈمنٹس ہیں ایس بی سی اے کے لا میں اس کو ہم سامنے لا سکیں. اس کے علاوہ 2022 سے کچھ کمیٹیز تشکیل دی گئی تھی ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں, جو باقاعدہ نوٹیفائڈ ہیں, اور ان کا بھی کوئی کردار رکھا گیا تھا کہ یہ جو اللیگل اور خطرناک جو عمارتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے ان کا کیا کردار تھا. اس کے ٹی اوز موجود ہیں پہلے سے, ہم نے ان کمیٹیز کو بھی مزید فعال کرنے کا فیصلہ کیا, اور اگر ٹی اوز میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہوگی تو ہم ان کو مزید بہتر بھی کر لیں گے. تو یہ بنیادی طور پر کچھ فیصلے تھے جو کیے گئے ہیں, اور اگر آگے چل کر جو کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے وہ اگر کوئی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ فائنڈنگز بھی دیں اور ریکمنڈیشنز بھی دیں کہ کیا کارروائی بھی کریں اور آئندہ ان فیوچر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ فیصلے اس میں کریں گے. کوئی سوال آپ کا ہوگا تو مزید کر لوں گا. پہلے یہ ہوم منسٹر صاحب بات کریں گے, اس کے بعد آپ سوالات لیں گے, لیکن میری صرف گزارش ہوگی کہ صرف اور صرف سوالات اسی ٹاپک پہ رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ شرجیل صاحب نے اور ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب نے کہا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن اس کو ڈٹرمینیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس کا کرمنل نیگلیجنٹ ہے کس کے پارٹ پہ, اور کون کون سے افسران جو ہیں اس میں کرمنل نیگلیجنس میں یا پرائیویٹ پرسنز کرمنل نیگلیجنس میں ہیں, اور یقیناً ان کے خلاف روتھلیس کارروائی ہوگی. ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے, ایک انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں بالکل سیریس طریقے سے, اور اس کو پراپر یہ نہ ہو کہ کسی جو غیر متعلقہ آدمی کو بھی ایف آئی آر میں ڈال دیا جائے, لیکن اس کو بالکل فکس کریں گے لائبلٹی, کیونکہ جو لا ہے وہ تھوڑا سا, جیسے سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ تھوڑا سا ویگ ہے اس کے حوالے سے کہ رسپانسبلٹیز فکس کرنا, یا لیکن یقیناً ایک کرمنل نیگلیجنٹ ایکٹ ہوا ہے اور اس میں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو فکس کریں گے اور ان کو اریسٹ بھی کریں گے, اور وہ بہت جلدی آپ کو نظر آئیں گے اریسٹ ہوتے ہوئے. یہ بتا دیں کراچی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایک اتھارٹی جو ہے وہ شہر میں نہیں ہے. چلے یہ علاقہ تو میئر کے ماتحت تھا یا ڈی ایم سیز کے ایم سیز جہاں پہ کام بھی کر سکے تھے, حکومت کو بھی ایک, لیکن کنٹونمنٹ کا ایریا 36-37% میئر کے پاس ہے, باقی ایریا جو ہے مختلف اتھارٹی کے پاس ہے. کیا سندھ حکومت اس پر کوئی قانون سازی کرے گی کہ کم سے کم کوئی ایک اتھارٹی ہو, ایک بندہ ہو جو ہر ایریا میں اس طرح کی مخصوص عمارتوں کی نہ صرف سروے کرے بلکہ ان کی روک تھام کے لیے بھی کوئی بر وقت اقدامات کرے؟ دیکھیے اس میں ہر ادارے کا رول جو ہے نا آئین اور قانون میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر مختلف علاقے ہیں تو مختلف علاقوں میں بھی اگر کینٹونمنٹ کے ایریا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, ان کی ایگزیکٹو بورڈز ہیں, وہاں پہ ان کے ایم ای او ہے, وہ کرتے ہیں نقشے وغیرہ پاس. جو ایریاز کینٹونمنٹ سے باہر ہیں وہاں پہ جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رولز ہیں, کے ایم سی کے رولز ہیں, ڈی ایم سیز کے رول ہیں, ہر ایک کے اپنے رول ہیں. تو یہ اس میں کوئی اوور لیپنگ اس وقت نہیں ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یس میٹنگ کو ایک مطلب جس طرح سختی سے انہوں نے نوٹس دیا, انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ذمہ دار ہو, کیونکہ 27 معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 27 لوگ مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور اس میں مطلب ہم سب پوری گورنمنٹ جو ہے وہ افسردہ, وہ افسوس میں, اور اس پہ سخت ایکشن لے گا. اکرم صاحب, اچھا جو حکومت نے آج جو ایکشن لینے کا جو پلان بنایا ہے اس کا روڈ میپ بالکل واضح نہیں ہے. 588 گھر ہیں, ہزاروں فیملیز وہاں رہتے ہیں,
ٹھیک ہے اگر تو بھی اگر ایسے ڈینجرز ہوئے جن کو آپ نے منظم کرنا ہے ان عمارتوں کو، ان لوگوں کو کہاں بساؤ، کیا معاوضہ دو گے، وہ کہاں رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، جو سٹی گورنمنٹ ہے کیوں تمام ادارے دینے کے بعد بھی یہ ادارہ SBC ہے کیوں میئر کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یا میئر نے خود ہی درخواست کی تھی، کیوں میئر نے یہ درخواست کی تھی کہ میں اس ادارے کو نہیں لوں گا؟ اگر اس ادارے کو بھی میئر کے کنٹرول میں کیا جائے اور پھر اسی طرح جو ٹاؤن ہیں، ٹاؤن جو چیئرمین ہیں ان کی بھی مطلب اس میں کردار ہو، UCs کا بھی اس میں کردار ہو، پھر جا کے یہ صحیح چل سکتا ہے نا۔ تو اس میں اچھا میں آپ کو جو آپ کا دوسرا سوال تھا نا، یہ پہلے تھی KBC ہے، اب ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو پورے صوبے کے جو نقشے ہیں نا، پورے صوبے سندھ میں ہیں، وہ اسے آپ پاس کرنا ہے۔ تو کسی ایک میئر کے اندر یا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر وہ جو ہے DMC کے اندر نہیں آ سکتی، کسی ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ جہاں تک آپ نے پہلے بات کی، روڈ میپ ہی دیا ہے، روڈ میپ پہلے موجود ہے، روڈ میپ کوئی نیا نہیں ہے، کوئی نیا قانون نہیں بنانے جا رہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جی جہاں پہ بھی بلڈنگ کسی نے بنانی ہے، کسی نے بھی بنانی ہے، اصل میں اس میں دیکھیں میں کہا کہ جی ہم نے اس کو FIR بھی کاٹ رہے ہیں، وہ بھی کریں، لیکن اس میں اور جو لوگ جو غیر سرکاری لوگ جو اس میں ملوث ہیں، کون کون؟ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ بلڈنگ پہ اس پلاٹ پہ بلڈنگ بنائی، غیر آئینی غیر قانونی طور پر انہوں نے اوور لیپنگ بھی کی۔ پھر لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ جب بھی خریدیں نا، تو ایک گورنمنٹ کا ہمیشہ کہتی ہے کہ کوئی پہ چاہے آپ پلاٹ بک کروا رہے ہو یا کہیں پہ گھر فلیٹ خرید رہے ہو یا بک کروا رہے ہو، تو آپ چیک کر لیجیے کہ ان کے پاس NOCs ہیں یا نہیں ہیں، کہ کیا یہ انلیگل کنسٹرکشن تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جہاں پہ کچی آبادیاں ہیں ان سب پر وہ سب ٹوٹل جگہوں کو دیکھا گیا ہے۔ اس وقت کوئی سندھ میں 740 ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ پورے سندھ بھر کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں جو ہے تھوڑی بہت کہا جاتا ہے کہ جی جن کو دوبارہ مانیٹر کیا جائے۔ اس میں جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ 51 بلڈنگز جو ہیں اس پہ امیڈیٹلی ایکشن ہو رہا ہے۔ اور آپ کا جو آخری سوال تھا اس میں کہ جی ان لوگوں کو کہاں لے کے جائیں گے، دیکھیں جی یہ ہے ایشو ہے۔ اب یہ کچھ جو ہم مطلب گورنمنٹ یہ نہیں کہ گورنمنٹ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہے گی، اگر کہیں پہ کوئی ایمرجنسی ہوگی تو جب ایمرجنسی میں ہم نے سیلاب زدگان کے لیے بھی کوئی انتظامات کیے تھے، ایمرجنسی میں ہم نے کووڈ میں کوارنٹائن کے لیے بھی لوگوں کے انتظامات کیے تھے۔ اگر کوئی کہیں پہ ایمرجنسی ہوگی تو حکومت اس کا آلٹرنیٹ پہ آج ڈسکس ہوا، میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس کے کوئی اور بھی کمپلیکیشن ہیں، لیکن گورنمنٹ کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں جائے۔ میں نے ابھی یہ بات کہی کہ کمشنر صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان عمارتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ایک تو ان کا وہ یونٹس کا جو نمبر آف فیملی ممبرز ہیں وہ ساری ڈیٹیل لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر ایک عمارت میں 25 فلیٹس ہیں ریٹ سے، اس میں سے ممکن ہے کہ 5 مالکوں فلیٹس کے، 10 جو ہیں وہ کرایہ دار ہوں وہاں پہ، اور جو باقی 15 ہیں یا 10 ہیں وہ پگڑی والے سسٹم پہ ہوں۔ تو ان تینوں کیٹیگریز کو آپ نے الگ الگ ایڈریس کرنا ہے، یہ ایک طرح سے نہیں ہو سکتی ہے۔ کرایہ دار کو تو ہم کچھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ کرایہ دار آج یہاں رہ رہا ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ ہمارے لیے جو ایشو ہوگا اصل میں وہ ہوگا جنہوں نے بلڈنگ خریدی ہوئی ہے، جب اپارٹمنٹ خریدا ہوا ہے کیونکہ وہ پے کر چکا ہے سارے، یا پھر یہ کہ پگڑی والا ہوگا۔ اس کے اندر بہت ساری میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قانونی ہمیں دشواریاں پیش آئیں گی، ہمیں اس کو سولوشن نکالنا ہے۔ تو اگر ہم کمشنر صاحب کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ سارا ورک آؤٹ کر کے پیش کریں، اس کے بعد ہی ہم کچھ طے کر سکیں گے کہ جی کتنی فیملیز ہیں جن کو ہم نے کس طرح سے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ یہ چھوڑیں گے ان کو نہیں، لیکن جب تفصیلات ساری آ جائیں گی اس کے بعد ہم بیٹھ کے طے کریں گے اس کو ہم نے کرنا چاہیے۔ اچھا میرا سوال آپ سے ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت تک مخدوش عمارتوں کراچی میں یومیہ بنیادوں پر قریباً 150-200 عمارتیں کراچی میں تعمیر ہو رہی ہیں جو ناقص مٹیریل کے ساتھ ہیں، خلاف ضابطہ تعمیرات ہو رہی ہیں، جس کی کوئی نہ رجسٹریشن ہے نہ کچھ ہے، وہ بھی 20-30 سال کے بعد دوبارہ گرنی ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور میں نے ابھی جو آپ کو اس میں ایک ذکر کیا کہ ہم قانون میں جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اصل میں اس وقت آج کا جو قانون ہے اس کے مطابق یہ SBCA کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہر میں تعمیر ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کو روکے، لیکن وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں ان کا اپنا رول ہے، شاید کوئی وہ فائنینشیل ان کے اپنے اسٹیکس اور انٹرسٹ ہیں۔ اب اس کو روکنے کے لیے اگر ایک ادارہ ناکام ہو رہا ہے
تو ہمیں کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھنی ہے کہ کس طرح ہم اس کو روک سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو ڈیمولش کروائیں. ہم کرا رہے ہیں ڈیمولیشن, لیکن اس کے بعد بھی کام رک نہیں رہا, اس لیے کہ تعمیر ہونے والی عمارتیں بے تحاشا ہیں اور جو روکنے والے لوگ ہیں وہ محدود ہیں یا ان سے ملے ہوئے ہیں. ہم اس وقت جس چیز پر کام کر رہے ہیں, جو ترمیم پہ کام کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ کیا یہ جو ڈیمولیشن کا کام ہے یہ ایس بی سی کے پاس ہونا چاہیے یا ہم اس کو اس سے الگ کر کے کسی اور ادارے کے یا کسی پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دیں. کیا یہ جو ڈیمولیشن کا کام ہے یا جو آئیڈینٹیفیکیشن کا کام ہے یا جو غیر قانونی تعمیرات کو روکنا اور توڑنے کا کام ہے, اس میں صرف ایس بی سی ہونی چاہیے, ایس بی کے ساتھ کچھ اور بھی ادارے ہوں جن کا یہ ذمہ داری ہو کہ نہیں وہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں, اور اگر وہ غیر قانونی ہے تو اس کو وہ ایس بی سی اے کے بغیر بھی توڑ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہم کر رہے ہیں. دوسرا جو سب سے بنیادی کام ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں اس کام کے اندر, ان کو اس وقت موجودہ قانون کے مطابق ہم کوئی سخت سزا نہیں دے سکتے ہیں, کوئی کرمنل پروسیڈنگ اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. ہم قانون کے ذریعے ان بلڈرز کو, جو سو کالڈ بلڈر ہیں, بیسیکلی تو بلڈر نہیں ہیں وہ, جو بیسیکلی تو مجرم ہیں وہ شہر کے, ان لوگوں کو کوئی ایسی سخت سزا دیں جس کے نتیجے میں وہ جیل بھی جا سکیں, اور جس طرح کسی اور جرم کو کرنے والے کسی بھی مجرم کو سزا ملتی ہے ان کو ہم سزا دیں. ہم نے میٹنگز کی ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی, ان کو بھی ہم لوپ میں لینا چاہتے ہیں تاکہ غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی عمارتوں میں وہ کسی خرید و فروخت کا حصہ نہ بنے. پھر جو لوگ جو شہری اس میں خریدتے ہیں, جو بار بار ان کو روکنے کی التجا کر رہے ہیں کہ نہ وہ خریدیں, اگر کوئی شخص ان تمام اس ترمیم کے بعد, معلومات کے بعد اگر وہ خریدتا ہے تو کیا ہم اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں تاکہ بغیر اپروولس کے جو عمارت تعمیر ہو اس میں اس کو بنانے والا بھی کسی قانون کی زد میں آئے, اس میں خرید و فروخت کروانے والا بھی زد میں آئے, اور اس میں خریدنے والا بھی اس کی زد میں. تو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ قانون کو مزید سخت کریں. سعید بھائی یہ بتائیے, آپ نے ایف ٹی سی اے کے ڈی جی کو تو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ہم سب نے سنا ہے کہ وہاں کوئی سسٹم چلتا ہے جو وزیر کو بھی نہ سنتا ہے, نہ جو ایس پی سی کی سنتا ہے, ایس پی سی کے افسران سسٹم کی سنتے ہیں. تو کیا سسٹم کے خلاف فیصلہ ہوا ہے کارروائی کرنے کو, اور ایس پی سی کے سسٹم ختم کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ میرے خیال سے غلط سنا ہے آپ نے. ارباب صاحب, اچھا سعید گنج صاحب سوال صحیح دینے دیتا میرا, میں نے جواب دے دیا. نہیں, غلط ہے. اچھا اگر ایسا ہوتا تو اتنی تبدیلی اور اتنی چیزیں نہ ہوئی. جی, جیسے کہ بنیادی طور پر جو بلڈر ہے وہیں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے. کیا آپ جو آئینی ترامیم یا قانونی ترامیم کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ شرط بھی آپ رکھ رہے ہیں کہ جو بلڈر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غیر قانونی تعمیرات کی ہے تو اس کا وہ جو سارا بلڈر کا جو شاید کوئی لائسنس یا کوئی سسٹم ہوتا ہے اس کو بین کر دے اور آئندہ وہ تعمیرات نہ کر سکے, اس کی کمپنی کو یا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ چھوٹی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جیل میں ڈالیں اور میرا بس چاہے تو شناختی کارڈ کینسل کروائیں, پاس کینسل کروائیں, اس کے اثاثے ضبط کروائیں, اس کو نشان عبرت بنائیں تاکہ کوئی شخص ایسا کام نہ کر سکے. جو تعمیرات کا حجم ہے وہ کراچی میں بڑا ہے, بہت زیادہ ہے بنسبت حیدرآباد, لاڑکانہ, نواب. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اگر دوبارہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر اسے نچلی سطح پر اس کے اختیارات دے دی جائیں, میئر کے حوالے کر دیے جائیں یا چیئرمین کا, جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نظام جو کہ تعمیر کیا گیا ہے اس کو بھی ڈیمولش کر کے نئے سرے سے بنا لیا جائے تاکہ یہ سارے معاملات بہت ایزیلی نیچے کی طرف سے ہی ہو جائیں, صحیح اس سے آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کی بات نہیں میرے بھائی, ہاتھ کی بات نہیں. دیکھیں یہ انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے آپ کا بھی معذرت کے ساتھ. اگر یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گیا ہے اور ڈی جی اس کا کراچی میں بیٹھتا ہے تو کراچی میں اگر آپ نے عمارت بنانی تو آپ نے اپروول حیدرآباد والے سے نہیں لینا ہے. جو افسر حیدرآباد میں بیٹھا ہے وہ صرف حیدرآباد کے اپروول دیتا ہے, جو لاڑکانہ میں بیٹھا ہے وہ لاڑکانہ کے اپروول دیتا ہے, جو کسی اور شہر میں بیٹھا ہے کسی اور شہر کے اپروول. کراچی کے عمارتوں کی تعمیرات کے متعلق جتنی اپروولز لینی ہوتی ہیں وہ کراچی میں متعین جتنے افسران ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ نام یہ کر دیں نام وہ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک صرف محدود کرنا چاہتے ہیں شہر تک. اگر ہم نے پورے صوبے میں بلڈنگ کوڈ ایک ہی لگا دیا ہے تو اس پہ کیا کسی کو اعتراض ہے؟ پہلے اے ڈی سی اے کے الگ تھے, باقی شہروں کے الگ الگ نظام تھے. ہم نے تو یہ کر دیا ہے کہ ایس بی سی اے کا ایک ہی قانون ہے جو پورے سندھ پہ نافذ ہوگا. کوئی حیدرآباد میں عمارت بنائے گا تب بھی اس کو وہی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے, لاڑکانہ والے کو وہی کرنے پڑیں گے, کراچی والے کو وہی کرنے پڑیں گے. اس میں میرا خیال ہے کہ کے بی سی اے کا ایس بی سی اے کا کوئی ایشو نہیں ہے.
خرابی جو ہے ادارے کے اندر جو لوگ ملوث ہیں اس پورے دھندے کے اندر وہ ہیں، اس کو ہم ٹھیک کریں گے تو یہ ایس بی سی اے سے اوکے بھی سے جی سر اس وقت لیاری میں جو زیر تعمیر عمارتیں ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے اور لیاری میں گراؤنڈ پلس کتنے تعمیر کرنے کی اجازت ہے اس پر کیا عمل درآمد کرائیں گے؟ اور گزشتہ روز لیاری سے ہی منتخب قومی اسمبلی نبیل گنگور نے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، اس مطالبے پر لے گئے؟ خیر میری تو اس سے بات نہیں ہوئی تھی، لیکن جو آپ لیاری کی پوچھ رہے ہیں کہ کتنے سائز کے ہوتے ہیں، لیاری ہو، کلفٹن ہو، گلشن ہو، کوئی اور علاقہ ہو، علاقوں کی بنیاد پر پرمیشنز نہیں ہوتی ہیں، پلاٹ کا سائز ہوتا ہے اور ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریزیڈینشیل ہے، کمرشل ہے یا کس طرح کا، پلاٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہر اس کی کیٹیگری کے لیے ڈفرینٹ سائزز کی اپروولز ہوتی ہیں۔ اگر جنرلی مجھ سے پوچھیں گے تو لیاری کا جو ریزیڈینشیل علاقہ ہے اس میں شاید گراؤنڈ پلس 1 یا گراؤنڈ پلس 2 سے اوپر کی اجازت نہیں ہوتی ہوگی، میری ایک اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ مختلف کیٹیگریز کی بنیاد پر مختلف بنتے ہو، لیکن عام طور پہ گراؤنڈ پلس 2 سے اوپر کی پرمیشن شاید نہ ہو۔ ایک سوال ایسے لے لے گا کہ آپ نے بتایا کہ ڈی جی ایس بی سی اے کو تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، کیا کسی اسسٹنٹ کمشنر کسی ڈپٹی کمشنر کے خلاف بھی آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ لیٹر تو ان کو بھی ایس بی سی اے کی جانب سے لے کے گئے تھے، کیا ان کی طرف سے کمپلائنس کرائی گئی کہ ان بلڈنگوں کو خالی کرایا جائے؟ دیکھیں قانون کے تحت بنیادی ذمہ داری ایس بی سی کی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اگر انکوائری کے نتیجے میں کہیں یہ ثابت ہوا کہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا افسر یا پولیس کا افسر، ان کے تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ایس ایچ او کو بھی کہا تھا، ایس ایس پی کو بھی کہا تھا، اگر انکوائری کے نتیجے میں کسی پہ یہ بات ثابت ہو گئی تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، لیکن چونکہ بنیادی طور پر ذمہ داری ایس بی سی کے افسران کی ہے اس لیے ان کے خلاف کی گئی۔ اچھا سر، قانون میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے، نیا قانون لایا جا رہا ہے، کیا اس نئے قانون کے بعد اس میں یہ ایسا شک ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کسی بلڈر کو گرفتار کر سکیں گے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں، قانون کے مطابق ہی ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے قانون میں ایسی کوئی چیزیں ہیں نہیں، لیکن دیکھیں ہم نے پھر بھی نا ابھی ریسنٹلی چیک کریں تو ہم نے کئی بلڈرس کو گرفتار بھی کیا، ایف آئی آر بھی کٹوائیں، ایس بی سی اے کے افسران بھی ایف آئی آر کٹوائیں، لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ وہ جو اسٹرینتھ قانون کی چاہیے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی ہمیں اتنی طاقت ہو کہ یہ لوگ، اور یہ میں بتا دوں یہ تعداد ان کی ہزاروں میں نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے میں شاید چند درجن لوگ ہیں جو پورے شہر کا تماشا بنائے ہوئے، ایک ہی آدمی ہوتا ہے وہ 10-10 4-4 50-50 سائٹوں پہ کام کروا رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا طریقہ کام کرنے کا۔ ہم اس کو اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے، اس نیکسس کو خراب کرنے کے لیے قانون کے اندر کچھ چیزیں لا رہے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے جب ہم جیلوں میں ڈالنے کو شروع کریں گے تو بہت فرق پڑے گا۔ لاسٹ کوشچن دو چاندو۔ کراچی اگر دیکھنے جیسی ہے تو اولڈ کراچی ہے اور صدر ہے، دوسرے علاقے ہے، اس میں ہیریٹیج بلڈنگ ہے، آپ ابھی جاؤ صدر میں ہم جاتے رہتے ہیں، اسی ایسا آ رہا پردہ لگا کے اس بلڈنگ کا پرانا ایک شیپ جیسا رکھ کے پیچھے بلڈر وہی کام اسٹارٹ کریں اور آدھا صدر دیکھتے ہیں جیسا اولڈ ایریا وہ کراچی بلڈر نے تباہ کر دیا کہ آپ کراچی میں کوئی بھی کھانا نہ رہا ہے، چل سکے آپ کو بڑے روڈ دیکھ سکے، اس کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے تو ڈپارٹمنٹ کلچر والے سارے ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں کہ بلڈر جو ہے کو روکا جائے۔ دیکھیں ہیریٹیج بلڈنگس کے حوالے سے پہلے سے یہ پورا میکینزم ہے بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی ایسی قانون میں خرابی نہیں، میکینزم بڑا ہمارا ٹھیک ہے۔ ایک آدھ جگہ پر اگر اس طے شدہ میکینزم کو وائلیٹ کیا کسی نے تو ہم نے ایف آئی آر بھی کروائی ہے، اس کے خلاف کارروائی بھی کی ہم نے۔ تو میرا خیال ہیریٹیج بلڈنگ کا بڑا کلیئر ہے، ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہیں، اس میں اگر کوئی اس کو ادھر ادھر کرتا تو اس کے خلاف کارروائی کر لیتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے آپ میئر نے آپ کو 310 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ ارسال کی، اس میں انہوں نے انہیں عمارتوں کی نشاندہی بھی کی، کیا ان کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی یا ان کی جانچ نہیں ہو سکتی کہ یہ اس کے ذمہ دار کون؟ یار ویسے نیب کی تو بہت ساری رپورٹیں، میں یہ رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہا ہوں نا، اس نے لا کے میرے پاس بیٹھو، میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا کیا مذاق اور تماشے ہیں، اس پہ نہ جائیں، ڈپارٹمنٹ کے پاس اور ہمارے پاس شاید تفصیلیں ان سے زیادہ ہوں گی اور اتھینٹک ہوں گی، جو ہمارے پاس ہے اس پہ کام کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔